औरत जब नज़ाकत छोड़कर मजबूती थाम ले तो इस जैसा पत्थर कोई और नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू बेनिफिशियल बातें। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, ये वाली वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशनल होगी। गौर से सुनिएगा और अपनी राय से मुझे कमेंट सेक्शन में आगाह भी कीजिएगा। तो जैसे आप सब देख रहे हैं कि यूट्यूब पे आजकल जो एक केओटिक माहौल बना हुआ है, लड़ाई झगड़ा फसाद, इंफॉर्मेशन लीक हो रही हैं, ऑडियो लीक, वीडियो लीक, तो यहाँ पर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मेरे जहन में उठ रहा था। तो मैंने कहा चलें इस मौजू पे बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। कभी आपने गौर किया है कि जब एक औरत किसी दूसरी औरत के बारे में कहती है कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, तो क्या हम वाकई इस जुमले को हकीकत समझ जाते हैं? क्या वाकई औरत दूसरी औरत की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती? क्या औरत दूसरी औरत को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती? क्या एक औरत ही दूसरी औरत के किरदार, लिबास, शादी, बच्चे, घर और ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा उंगली उठाती है? और अगर ऐसा है तो सवाल ये है, हमने ऐसा माशरा कैसे बना लिया है? क्यों बनने दिया? क्योंकि हकीकत ये है कि औरत औरत की फितरी दुश्मन नहीं है, लेकिन कभी कभी औरत को औरत का सबसे बड़ा सहारा बनने के बजाय इसकी सबसे बड़ी कंपटीशन बना दिया जाता है। हम में से बहुत सी औरतें अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी मरहले पर ये महसूस कर चुकी होंगी कि एक औरत ने ही हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दी। कभी सास ने बहू को समझने की कोशिश नहीं की, कभी बहू ने सास को सिर्फ एक रुकावट समझ लिया, कभी नंद और भाभी एक दूसरे का कंपटीशन समझ बैठी या एक दूसरे का दुश्मन समझ बैठती हैं, कभी दो बहनों के दरमियान मुकाबला शुरू हो जाता है, कभी एक दोस्त दूसरी दोस्त की कामयाबी से खुश होने के बजाय अंदर ही अंदर जलने लगती है, और कभी सोशल मीडिया पर एक औरत दूसरी औरत के लिबास, शक्ल, शादी, बच्चों या घरेलू हालात को मौजू बनाकर इसे सबके सामने शर्मिंदा करने लगती है। जैसे कि रिएक्शन चैनल्स ये काम बहुत खूबी से अंजाम दे रहे हैं और पिछले कितने सालों से ये काम कर रहे हैं और शर्मिंदा भी नहीं होते, और उन्हें बताओ, एहसास दिलाओ तो वो आगे से कहते हैं नहीं, हम तो सच के साथ हैं, हम जिहाद कर रहे हैं और हम तो इनके कंटेंट पे बात कर रहे हैं। और फिर बहुत सारे लोग ये कहने लग जाते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन है। लेकिन शायद हमें इस जुमले को दोहराने के बजाय ये पूछना चाहिए, हम औरतों को एक दूसरे का दुश्मन बनने पर मजबूर क्यों करते हैं? मुकाबला कहाँ से शुरू होता है? बचपन से ही ना बाज़ औक़ात लड़कियों को एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है। देखो फ़लाँ की बेटी कितनी खूबसूरत है, इसके नंबर तो तुमसे ज़्यादा आ रहे हैं, इसकी शादी तुमसे पहले हो गई, इसके बच्चे तुम्हारे बच्चों से बेहतर हैं, इसका घर कितना साफ़ है, वो कितनी अच्छी बहू है, वो कितनी अच्छी माँ है, वग़ैरह वग़ैरह। और आहिस्ता आहिस्ता एक ख़तरनाक चीज़ पैदा होती जा रही होती है। वो क्या है? मुकाबलाबाजी, मुकाबला। हम एक दूसरे को बहन के तौर पर देखने के बजाय कंपेटिटर समझने लगते हैं। एक औरत की खूबसूरती दूसरी औरत की कमी बन जाती है, उसकी कामयाबी किसी और की नाकामी बन जाती है। कि परफेक्ट शादी को देखकर हम ये समझते हैं कि हमारी शादी में कोई कमी रह गई है, या किसी के अच्छे घर को देखकर हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो अच्छा पुरसुकून जन्नतनुमा घर भी अच्छा नहीं लगने लगता। फिर किसी की कामयाबी को पर दिल से खुश होने के बजाय, माशाअल्लाह कहने के बजाय, हम ये सोचने लग जाते हैं कि इसे ये सब कैसे मिल गया। लेकिन हसद सिर्फ औरतों का मसला नहीं है, ये एक इंसानी कमज़ोरी है। मर्द भी करते हैं, औरतें भी करती हैं, लेकिन औरतों के दरमियान ताल्लुकात चूँकि बहुत जज्बाती और करीबी होते हैं, इसलिए जब यहाँ हसद, मुकाबला या बदगुमानी दाखिल हो जाए तो ज़ख़म बहुत गहरा होता है। एक औरत दूसरी औरत की तकलीफ़ को इसलिए ज़्यादा समझ सकती है क्योंकि वो ख़ुद भी इसी माशरे में रहती है। वो जानती है कि औरत से कितनी तवक्कुआत होती हैं। अच्छी बेटी बनो, अच्छी बीवी बनो, अच्छी बहू बनो, अच्छी माँ बनो, खूबसूरत भी लगो, घर भी संभालो, अपने शोहर को भी खुश रखो, बच्चों की भी बेहतरीन परवरिश करो और साथ साथ खामोश भी रहो। तो फिर क्यों ना हम एक दूसरे का बोझ हल्का करें? क्यों हम एक दूसरे पर मज़ीद बोझ डालते रहते हैं? सास और बहू के रिश्ते ही को ले लें। एक औरत ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक घर संभालने में गुजार दी होती है, फिर बहू उस घर में लाई जाती है और उस घर के तरीके सीखने में उसको वक्त लगता है। एक के पास तजुर्बा होता है और दूसरी के पास नई सोच।
اگر دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہی رشتہ بہت خوبصورت ہو سکتا ہے. لیکن مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ساس سوچتی ہے میں نے بھی تو سب کچھ برداشت کیا تھا، اب اس سے بھی سب کچھ کرنا ہوگا برداشت. اور پھر بہو سوچتی ہے مجھے کیوں وہ سب برداشت کرنا پڑے جو پچھلی نسل نے برداشت کیا. دونوں باتوں میں ایک حقیقت ہو سکتی ہے، لیکن حل کیا ہے؟ درد کو وراثت نہ بنائیں. اگر آپ نے زندگی میں کچھ غلط برداشت کیا ہے تو ضروری نہیں کہ اگلی عورت بھی وہی برداشت کرے. آپ کا دکھ اس بات کا جواز نہیں کہ آپ کسی اور کو دکھ دیں. اور بہو کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ساس کو صرف شوہر کی ماں نہ سمجھے، وہ بھی ایک عورت ہے، اس کی بھی اپنی قربانیاں، خوف، جذبات اور کمزوریاں ہیں. رشتے میں احترام دونوں طرف سے ہونا چاہیے. اور اگر ہم بہنوں کے رشتے پہ بات کریں تو کبھی کبھی ہم بہن سے وہ بات کہہ دیتے ہیں جو دنیا کی کسی عورت سے کہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے یہ تو میری بہن ہے، اسے کیا فرق پڑے گا. لیکن فرق پڑتا ہے. بہن کو بھی آپ کے الفاظ یاد رہتے ہیں، اسے بھی آپ کی تعریف کی ضرورت ہوتی ہے، اسے بھی یہ سننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں تم پر فخر کرتی ہوں. کتنی عجیب بات ہے نا، ہم اپنی بہن کی کامیابیاں کو معمولی سمجھ لیتے ہیں اور کیونکہ وہ ہماری بہن ہے، لیکن کسی باہر کی عورت کی وہی کام کرتے دیکھ کر کہتے ہیں واہ کیا زبردست عورت ہے. اپنی بہن کو بھی وہی محبت دیں، اس کی کامیابی پر خوش ہوں. اگر وہ آپ سے زیادہ خوبصورت ہے تو خوش ہوں، اگر وہ آپ سے زیادہ کامیاب ہے تب بھی خوش ہوں، اگر اس کی شادی اچھی ہے تب بھی خوش ہوں، اگر اس کے بچے کامیاب ہیں تو آپ کے لیے بھی وہ کامیابی ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی خوشی آپ کی شکست نہیں ہے. افسوس کہ یہاں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے رہتے ہیں. ہم ایک دوسرے اننیسیسرلی جن کو جانتے بھی نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی اپنی ہر چیز کو کمپیئر کرتے ہیں اور خود بخود ہی نفرتیں پال لیتے ہیں، جبکہ دوسرے انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ اس کے دل میں نفرت کا باعث بنے ہوئے ہیں. تو یہ بہت عجیب سی سوچ ہے. اور یہ ساری نیگیٹیوٹی، یہ نہیں میں کہہ رہی کہ ریئیکشن چینلز ہی کر رہے ہیں سب کچھ، لیکن ہم مل کر یہ سوچیں نا، ہم مل کر پھیلا رہے ہیں. یہ اگر ہم ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں، ایک دوسرے میں کامنٹس میں آ کے اس طرح کی باتیں لکھ رہے ہیں اور نفرتیں پھیلا رہے ہیں. مجھے اتنی افسوس ہوا کہ کل میں نے پوسٹ لگائی اپنی پیاری سی سسٹر طلحہ کے حوالے سے کہ انہوں نے مجھے واقعی میسیجز کیے. یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، سچی بات ہے کہ انہوں نے مجھے میسیجز بھیجے انسٹاگرام پہ کہ وہ عمرے پہ گئی ہوئی اور انہوں نے وہاں پر مجھے یاد رکھا، میری یوٹیوب فیملی کو یاد رکھا، میرے چینل کو یاد رکھا. الحمدللہ میں نے پوسٹ لگائی. اب دیکھیں اتنی ہی کوئی حقارت بھری کامنٹ کسی نے آ کے کیا، یعنی کہ آپ کسی حال میں کسی کو خوش دیکھ ہی نہیں سکتے. اور یہ جو پوسٹ کامنٹ کرنے والا انسان ہے، یہ 2 مہینے پہلے یہ آئی ڈی بنی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم تو نفرتیں پالتے نہیں. اور یہ وہ آئی ڈی ہے جو کہ ریئیکشن چینلز کا ارد گرد چکر لگاتی رہتی ہے، ان کی ہاں میں ہاں ملاتی رہتی ہے. تو پھر آپ کیا سمجھا جائے؟ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ ان لوگوں کو بیچ میں لے کر آ رہے ہیں جو صرف یہاں پر بھلائی کا سبق دے رہے ہیں، اچھائی چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے. کانسٹنٹلی لگائی بجھائی آگ لگانے کے کام کرتی رہتی ہیں یہ عورتیں، فیک آئی ڈیز بنا کے، چینلز کھول کے، جو ان کے دل کی بھڑاس ہوتی ہے. اگر ایک طرح سے ان کے میسیجز دوسرے تک نہیں پہنچ رہے تو پھر یہ کامنٹ سیکشن کے ذریعے اپنی بات دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام نے عورتوں کو ایک دوسرے کا کمپیٹیٹر نہیں بنایا. اسلام نے ہمیں ایک دوسرے کے حقوق، عزت، پردہ، عیب اور حسن سلوک کی تعلیم دی ہے. قرآن ہمیں واضح طور پر دوسروں کا مذاق اڑانے، عیب نکالنے اور برے الفاظ سے پکارنے سے روکتا ہے. ممکن ہے جس عورت کو آپ کمتر سمجھ رہے ہیں اللہ کے نزدیک وہ آپ سے بہتر ہو. جس عورت کے لباس پر آپ ہنس رہے ہیں، جس عورت کی شادی پر آپ تبصرہ کر رہے ہیں، جس عورت کے بچوں کو آپ جج کر رہے ہیں، جس عورت کے حالات آپ سوشل میڈیا پر ڈسکس کر رہے ہیں، آپ نہیں جانتے کہ اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے. اور آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ اس عورت نے بند دروازوں کے پیچھے کتنی جنگیں لڑی ہیں. آج ہم ایک دوسرے کی زندگی کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ دیکھتے ہیں، ایک تصویر، ایک ریل، ایک ولاگ، ایک خوبصورت گھر، ایک مہنگا لباس، ایک خوشگوار مومنٹ، اور پھر ہم پوری زندگی کا فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ عورت بہت مغرور ہے، اس کی زندگی فیک ہے، اس کا شوہر ایسا ہوگا، اس کے گھر میں ضرور کوئی مسئلہ ہوگا. اور کبھی تو ہم عورت کی تکلیف کو بھی انٹرٹینمنٹ بنا دیتے ہیں، جیسے کہ امبر ناز کے ساتھ اس وقت کیا جا رہا ہے. ایک عورت مشکل میں ہو تو دوسری عورتیں اس پر کامنٹری شروع کر دیتی ہیں. لیکن ہم خود سے پوچھیں، اگر کل ہم اس عورت کی جگہ ہوں تو کیا ہم چاہیں گے کہ دوسری عورتیں ہمارے زخموں پر تبصرے کریں؟
اسلام ہمیں خبر پھیلانے سے پہلے تحقیق کا حکم دیتا ہے، اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پوری حقیقت ہو۔ ہمیں ایک دوسرے سے مقابلہ کم اور تعاون زیادہ کرنا چاہیے۔ اگر ایک عورت خوبصورت ہے تو اس کی تعریف کریں، اگر وہ تعلیم حاصل کر رہی ہے تو اسے انکریج کریں، اگر وہ کاروبار شروع کر رہی ہے تو اس کا مذاق نہ اڑائیں، اسے اگین انکریج کریں، اگر وہ گھر سنبھال رہی ہے تو اس کے کام کو معمولی نہ سمجھیں کہ وہ جسٹ اے ہاؤس وائف ہے، اگر وہ ماں بننے کی جدوجہد میں بھی ہے تو اس کے دل پر مزید بوجھ نہ ڈالیں، اگر اس کی شادی میں مسئلہ ہے تو گاسپ نہ کریں، اگر وہ طلاق سے گزر رہی ہے تو اسے کیریکٹر سرٹیفکیٹ مت پیش کریں، اگر وہ کامیاب ہے تو اس کی کامیابی کو اللہ کی نعمت سمجھ کر ماشاء اللہ کہیں۔ میں نے ہمیشہ سے یوٹیوب پر سسٹرہڈ کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے، آپس میں محبت، ایک دوسرے سے پیار، نرمی، عزت، احترام سے بات کرنے کی بات کو پریزنٹ کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر عورت کے ہر فیصلے سے اتفاق کریں، نہیں۔ اگر ہماری بہن غلط ہے تو ہمیں اسے محبت سے سمجھانے کی ضرورت ہے، اگر کوئی عورت ظلم کر رہی ہے تو ہم ظالم کو ظالم ہی کہیں گے، اگر کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے تو صرف عورت ہونے کی وجہ سے ہم اس کا دفاع نہیں کریں گے۔ عورت ہونا کسی کو ظلم کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اختلاف اور تذلیل میں فرق ہے، اصلاح اور ہیوملیشن میں فرق ہے، نصیحت اور گاسپ میں فرق ہے، تنقید اور کردار کشی میں بھی فرق ہے۔ ہمیں یہی فرق سیکھنا ہوگا اور سمجھانا ہوگا۔ کتنی ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے دوست کو اپنا راز بتایا اور کچھ عرصے بعد وہی راز پوری سوشل میڈیا یا پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ کتنی عورتوں نے اپنی بہن سے اپنے شوہر، گھر یا ذاتی مسئلے کی بات کی ہوگی، پھر وہی بات ہر طرف پھیلا دی جاتی ہے۔ یہ سسٹرہڈ نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت آپ پر اعتماد کر کے اپنے دل کی بات کہتی ہے تو وہ آپ کے ہاتھ میں امانت دیتی ہے، اس امانت کو محفوظ رکھنا بھی محبت ہے۔ یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب دوستیاں، یاریاں، سوشل میڈیا پہ ایون ان چینلز کو لے لیں، جو باتیں ان کے آپس میں درمیان میں تھیں اب وہ سب چیزیں پبلش ہو چکی ہیں کیونکہ دوستی نہیں رہی، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کو بڑی بھری محفل میں لا کر یہاں اس طرح چوراہے پہ، یوٹیوب کے چوراہے پہ لا کے کھڑا کر کے اسے ننگا کر دیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ریاکشن چینلز اپنے آپ کو ولاگر سے بہتر سمجھتے ہیں، یہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ یہ ان سے بہتر ہیں۔ اگر کوئی عورت آپ سے زیادہ خوبصورت ہے، اس کی شادی آپ سے بہتر ہو، اس کا گھر بڑا ہو، اس کے بچے زیادہ کامیاب ہوں، اس کے پاس زیادہ پیسہ ہو، اس کے پاس زیادہ فالوورز ہوں، اس کی زندگی بظاہر آپ کو زیادہ آسان لگتی ہو، تو کیا آپ اس کی خوشی دیکھ کر دل سے خوش ہو سکتے ہیں؟ اگر جواب ابھی بھی نہیں ہے، جو کہ نہیں ہی ہے، تو خود کو برا انسان نہ سمجھیں، بس اپنے دل پر کام شروع کر دیں۔ اپنے دل سے کہیں کہ یا اللہ، جو نعمت تو نے اسے دی اس میں برکت دے اور میرے دل کو حسد سے پاک کر دے۔ اور بظاہر یہ خواتین یہی کہتی ہیں کہ نہیں، ہم ان سے حاسد نہیں ہیں، ہم ان سے جلتے نہیں ہیں، ہمیں ان سے پرابلم نہیں ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ دوسروں کی نعمت چھیننے سے آپ کی زندگی بہتر نہیں ہوگی۔ چھیننے سے مراد کہ ان کو یہاں لا کر یوٹیوب پہ گندا کرنے سے آپ اچھے نہیں بنیں گے۔ دوسرے کی روشنی بجھانے سے آپ کا چراغ روشن نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی ایک عورت کو صرف ایک جملے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس وقت امبر کا جو مشکل وقت چل رہا ہے، جو کہ وہ خود بیان کر چکی ہے اپنے ولاگز میں، تو ہمیں صرف اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ کچھ اچھا نہیں کر سکتے تو اپنے دل میں دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ سکتی ہے تمہیں ہر وقت پرفیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کوکنگ وتھ شبانہ اپنی بیٹی کو یہی کہہ رہی ہوتی ہیں، جو کہ ہضم نہیں ہو رہا کسی کو۔ ایک بہن دوسری بہن سے کہہ سکتی ہے تمہاری کامیابی سے مجھے خوشی ہے۔ ایک ساس اپنی بہو سے کہہ سکتی ہے تم میرے بیٹے کی بیوی ہی نہیں، میرے گھر کی بیٹی بھی ہو۔ ایک بہو اپنی ساس سے کہہ سکتی ہے کہ میں آپ کی جگہ نہیں لینا چاہتی، میں آپ کے ساتھ رشتہ بنانا چاہتی ہوں۔ ایک دوست دوسری دوست سے کہہ سکتی ہے میں تمہاری بات سنوں گی، تمہیں جج نہیں کروں گی۔ ذرا سوچیں، اگر ہم صرف یہ چند جملے اپنی زندگی میں لے آئیں تو کتنے رشتے بچ سکتے ہیں، ہم کتنی ایک اچھی خوشحال، چلیں ایک تھوڑی دیر کے لیے سوچ ہی لیں، امیجن ہی کر لیں کہ کتنی پازیٹیو لائف ہو سب کی۔
جانتی ہوں کہ یہ سب کہنے میں بہت آسان ہے، کرنے میں بہت مشکل ہے، لیکن کیا کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں اپنی بہن بیٹیوں کو یہ ترغیب نہیں دینی چاہیے کہ دوسری لڑکیوں کو اپنا کمپیٹیٹر مت سمجھو؟ ہمیں انہیں سکھانا ہے کہ دوسری لڑکی تمہاری بہن بھی ہو سکتی ہے، اس کی کامیابی تمہاری ناکامی نہیں، اس کی خوبصورتی تمہاری بدصورتی نہیں، اس کی شادی تمہاری قسمت کا فیصلہ نہیں، اس کے بچوں کی کامیابی تمہارے بچوں کی ناکامی نہیں، اور اس کا راستہ تمہارے راستے سے مختلف ہونا بالکل ٹھیک ہے۔ ہر عورت کی زندگی کا امتحان مختلف ہے، اور اللہ ہر ایک کا حساب اس کے اپنے حالات کے مطابق کرے گا۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں نا کہ عورتیں مضبوط ہوں تو ہمیں عورتوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنا بند کرنا ہوگا۔ ایک مضبوط عورت وہ نہیں جو دوسری عورت کو نیچا دکھا کر اوپر آئے، بلکہ مضبوط عورت وہ ہے جو خود بھی اوپر اٹھے اور ساتھ ایک دوسری عورت کا ہاتھ بھی پکڑ لے کہ تم بھی آؤ۔ وہ دوسری عورت کو دھکیلتی نہیں ہے، اسے جگہ دیتی ہے، اس کی عزت کم نہیں کرتی، اس کی عزت بڑھاتی ہے، اس کے راز نہیں بیچتی، اس کا راز محفوظ رکھتی ہے، اس کی ناکامی پر خوش نہیں ہوتی، اسے دوبارہ کھڑا کرتی ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ دوسری عورت کو اپنی دشمن نہیں سمجھتی۔ تو نیکسٹ ٹائم جب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے نا کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے، تو ایک سیکنڈ کے لیے رک کر سوچیں، شاید عورت کی دشمن نہیں ہے، شاید ہم نے عورتوں کو ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا سکھا دیا ہے، اور اگر یہ سیکھا ہوا رویہ ہے تو اسے بدلا بھی جا سکتا ہے۔ آج سے کسی ایک عورت کے لیے آسانی بنے، کسی ایک عورت کی سچی تعریف کریں، کسی ایک عورت کا راز محفوظ رکھیں، کسی ایک عورت کی کامیابی پر دل سے خوش ہوں، کسی ایک پریشان عورت کو جج کرنے کے بجائے اس کی بات سنیں، اور کسی ایک عورت سے کہیں تمہارے خلاف نہیں ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیونکہ ہمیں ایسی دنیا نہیں بنانی جہاں عورت دوسری عورت سے ڈرے، ہمیں ایسی دنیا بنانی ہے جہاں عورت دوسری عورت کو دیکھ کر کہے یہ میری بہن ہے، میرا مقابلہ یا کمپیٹیٹر نہیں ہے۔ اور شاید یہی وہ سسٹرہڈ ہے جس کی ہمیں آج ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کو حسد، تکبر اور بدگمانی سے پاک رکھیں، ہمارے رشتوں میں محبت اور رحمت پیدا کریں، اور ہم ایک دوسرے کے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت بنائیں۔ آمین۔ فرینڈز، بس یہی تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوں گی یہ باتیں۔ اگر اچھی لگی ہوں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اپنی رائے سے، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اور ونس اگین میں سسٹر طلحہ کا بہت بہت شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اپنی عمرہ پہ جا کر ہمیں یاد رکھا، ہمارے لیے دعائیں کیں، پوری یوٹیوب فیملی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام دعائیں قبول فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اور آپ سب ہمیشہ میری دعاؤں میں شامل رہتے ہیں، اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھا کریں، کیونکہ یو نیور نو کس کو کون سی دعا لگ جائے، اور ہم سب ہمیشہ دعاؤں کے طلبگار ہی رہتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلفز، لاٹس اینڈ لو اینڈ دعاز۔ اللہ حافظ۔